अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक में एडवांस ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला पाकिस्तान का पहला चैनल है, जिस पे आपको बेसिक से एडवांस तमाम वॉल्यूम एजुकेशन मिल रही है। अब तक आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने 100 घंटे से ज़ायद की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अभी हम प्राइवेट तौर पर अपनी एक प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो पे दोस्तों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और उसकी मदद से अपने जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी लॉजिक, जो लोकेशन, जो भी सीन और सिनेरियो डिस्कस किए जाते हैं वो ग्रुप में डेली होते रहते हैं। आज इस वीडियो का आपको देने का मकसद, हमारे कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है। 2 दोस्त बांग्लादेश से हैं, कुछ इंडिया से और पाकिस्तानी तो बहुत सारे दोस्त हैं। मेल फीमेल्स के मैसेजेस हैं कि आपके चैनल पे हमें बहुत सारी वीडियोस में बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिली, जिसमें बेसिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साइन हैं, वॉल्यूम के लोकेशंस हैं, जो चार्टिंग क्लिप्स हमने अपलोड किए 10-10 मिनट के, और उसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट पे आपने बात की, बहुत कमाल बात की। ये दोस्तों के कमेंट्स हैं हमारे पास। अभी मैं लिखा है, नामों की लिस्ट काफ़ी तवील है। तकरीबन 12 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हमारी टीम के साथ अटैच हैं, जिनके कमेंट्स आए और उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और वो हमारी प्रॉपर टीम का हिस्सा है। उनका जब भी कोई चार्ट आता है तो मैं उसके ऊपर पहली फुर्सत में बात करता हूँ, देखता हूँ और उन्हें जवाब देता हूँ। कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं जो अभी हाल ही में हमारे चैनल से जुड़े हैं और वो अभी अपनी बेसिक जो है लर्निंग वीडियोस का देखना शुरू किए हुए हैं। कुछ वर्क उन्होंने बनाया, अभी वो नोटबुक पे बना रहे हैं। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आया है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर पे, तो मैं कुछ दोस्तों को बताता हूँ कि हिडन गैप सिल्वर के नाम से जो इंडिकेटर है वो भी सेम लाइक वीएस से रिलेटिव की तरह ही काम करता है। वीएस से रिलेटिव का जो इंडिकेटर था वो किसी का था, कुछ अरसे के लिए वो फ्री था, अब वो लगाया, सबने यूज़ किया। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी दी है कि किस तरीके से उसे कॉपी करके अपनी नई टेम्पलेट में सेव करना है। सो ये तो है जनरल सी बात। तमाम दोस्तों ने जो छोटे मोटे मसले मसाइल थे वो तो डिस्कस होते रहते हैं, जो हमसे रहनुमाई होती है हम पहली फुर्सत में उनकी रहनुमाई करते हैं। आज का इस वीडियो व्लॉग का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज है कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, सीखने को बहुत कुछ मिला है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी हम आपकी राय मशवरों से कर रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद एक दोस्त ने, एक नहीं बल्कि 2-3 और एक फीमेल से भी मैसेज किया कि सर मोटिवेशन पर कोई वीडियोस दें, हम जल्दी थक जाते हैं और अपने कुछ नुकसानात की वजह से जल्दी हार मान लेते हैं, इसमें कोई आप हमें मशवरा दें। देखिए ये जो मैसेज है ये फ़ीमेल भी हैं और एक मेल का भी है। देखें, बात यह है कि क्विट करना ये एक बुज़दिली है, मैं एक जनरल सी बात करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हम क्विट क्यों करते हैं। हम क्विट इसलिए करते हैं जब हम नुकसान करते हैं। नुकसान क्यों करते हैं कि जब हमारे पास पूरी मालूमात नहीं होती, पूरी आगाही नहीं होती। मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो कार ड्राइव कर सकते हैं, बाइक ड्राइव कर सकते हैं, इवन साइकिल ड्राइव कर सकते, साइकिल चला सकते हैं। इनके मुकाबले में कोई और बंदा है जिसे साइकिल चलाना नहीं आता, आप उसे साइकिल दोगे वो गिर जाएगा। एक ऐसा बंदा जिसे बाइक ड्राइव करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, राइड करना नहीं आता, आप उसे देंगे वो या तो डरेगा या नुकसान करेगा। इसी तरह किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता और वो बीच शहर में खड़ा है तो वो क्या करेगा, गाड़ी को लेके निकल। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा करें, एज्यूम करें कि एक बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती, आपने उसको 0 मीटर गाड़ी की चाबी दे दी कि चलो भाई इसको चलाओ, तो वो क्या करेगा। पहली शर्त मुझे बताएं, ज़ाहिर उसे चलाना नहीं आता, वो नुकसान करेगा। वो जैसे कहते हैं ना, किसी में ठोक देगा, किसी में मार देगा, अपना नुकसान करेगा, किसी का करेगा, नुकसान लाजमी। यही चीज़, यही बातें फॉरेक्स में है कि जब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पूरी आगाही, पूरी मालूमात नहीं होगी तो आपका जो सीन होने वाला वो इसी तर्ज का होगा। मैं अक्सर, आपने देखोगे, आप किसी बाइक के पीछे बैठते हो, चलाने वाला बड़े इत्मीनान से चला रहा होता है, आप पीछे बैठे डर रहे होते हो, वो यूँ घुमा रहा है, यूँ घुमा रहा है। मैं पिछले दिनों देखा, एक छोटा बच्चा है, तकरीबन 10 साल
की उम्र होगी 10 या 11 साल, 5वीं 6ठी क्लास का स्टूडेंट है, छोटी सी BMX साइकिल लेके आया और बड़ी स्पीड से आया, उसने अगला व्हील उठा लिया, अगला, और फिर उसे रख के यूं घुमा के मेरे सामने आ गया, कहता है अंकल देखो मैं कैसा चला रहा हूँ। मैंने कहा वेल डन बेटा, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट किया। मैं हैरान था कि इस बच्चे को ये स्किल कैसे आ गए। वो बाइक का अगला जो है टायर जो ऊपर उठा लेता है, वन व्हीलिंग कर रहा होता है, उसे घुमा भी रहा है। और वो क्या है कि वो उसने इस काम में कुछ प्रैक्टिस की है। उसे 1 हफ्ता लगा, 1 वीक लगा, 15 दिन लगे, 1 महीना लगा, 1 मंथ लगा, लेकिन वो इसमें अब महारत हासिल कर रहा है। और वो मुझे कह रहा है कि देखो अंकल मैं कैसे कर रहा हूँ। तो वजह क्या है कि उसके अंदर वो स्किल्स पैदा हुए। आप लोगों को जब तक ट्रेडिंग में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कंप्लीट स्किल्स नहीं होंगे, उस वक्त तक आप उसी तरह करेंगे जिस तरह एक नए बंदे को आप गाड़ी दे देते हो और बीच शहर में खड़ा है। अब वही गाड़ी किसी ऐसे वेल ट्रेन बंदे को दे दें कि ये शहर के बीच में है, आवाम का रश है, ट्रैफिक का रश है, रेडियो का रश है, आप इसको निकाल के दो, वो मिनटों में निकाल के देगा, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से निकलना है। आपने देखा होगा बीच शहर में चौराहों पे, रोडों पे सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां हैं, उसमें एक गाड़ियां चल रही हैं, ना किसी से कोई टकराती है, ना किसी से, बड़े आराम से अपना सफ़र करें क्योंकि उनके पास महारत है। और वहीं पे एक बंदा जिसके पास महारत नहीं, वो रोड क्रॉस करना उसके लिए मसला बन जाएगा। तो मसला ये है कि महारत हासिल करना, तो उस महारत में टाइम लगता है। दूसरा, कुछ दोस्तों ने जो इसरार किया मोटिवेशन, तो ये देखिए मोटिवेशन करना मोटिवेशनल स्पीकर का काम है जो ऑलरेडी हैं, जो बड़े टीचर मेंटोर का काम है, लेकिन मैं रहनुमाई कर सकता हूँ अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में, टूटी फूटी काविश में। कोशिश ये है कि मेरी ज़ात से, मेरे हाथ से, मेरे इल्म से आप दोस्तों को नफ़ा पहुँचे। तो मोटिवेशन पे कुछ दोस्तों ने कहा कि सर हम क्विट कर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम थक जाते हैं, हमें कोई ऐसा बताओ कि हम में वो हिम्मत बरकरार रहे। तो मैं कोई मन गढ़ंत स्टोरी तो दूंगा नहीं, मैं वो हक़ायक़ बयान करूंगा, मैं उन लोगों की स्टोरीज़ आपके सामने रखूंगा जिनके हालात आपसे भी बदतर थे। आप तो चलो एक काम कर रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है, उसमें रुकावट है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, लेकिन मैं ऐसे बंदों की एग्जाम्पल दूंगा जिनको आइडिया पेश करने पे मार पड़ी, लोगों ने खप्ती कहा, लोगों ने पागल कहा, लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन वो डट गए तो कुछ ना कुछ कर लिया। सो हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फोर्ड के नाम से। हेनरी फोर्ड है या हेनरी फोर्ड है, अमेरिका की एक किसी इलाके में एक गरीब घर में पैदा होने वाला ये हेनरी फोर्ड, जो बाद में अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने वाला बंदा बना। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे अमीर तरीन बंदा यही हेनरी फोर्ड था। अब मादरत चाहूँगा नाम हेनरी फोर्ड है या हेनरी फोर्ड है, मैं मेंशन करता रहूँगा, आप खुद समझ लीजिएगा कि नाम क्या है, चूँकि सुना है तो हम भी आपको सुना रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ 3 जमातें पढ़ी और गरीब माँ के साथ रहता था। और उस ज़माने में इंडस्ट्री तो थी नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं थी, कुछ इतना बिजनेस भी नहीं था। गरीब का बच्चा, एक आपने देखा होगा गांव देहातों में अक्सर एक लोहार की भट्ठी है जहाँ पर एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट को मुख्तलिफ नाम है, जैसे हम उर्दू में जैसे कई कसोला, जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, बन्ना वगैरह, खाल वगैरह बनाने में, गोडी वगैरह करने में, एक दरांती होती है, इस तरह की वो इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर के फील्ड में बनते थे, बनाता था। उस लोहार के पास एज हेल्पर अपनी नौकरी के लिए गया। उस ज़माने में 1 पैसा, 1.5 पैसा, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी जो उसकी सैलरी मुंतखब हुई, वो उसके पास काम करता, सारा दिन वो भट्ठी का चरखा चलाता और लोहार इस दौरान लोहे को पिघला के वो इंस्ट्रूमेंट बनाता। तो एक दिन ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बनाते बनाते हेनरी फोर्ड ने अपने उस्ताद, अपने टीचर को कहा कि उस्ताद मोहतरम, मेरे माइंड में एक आइडिया आया। उसने कहा यार तू काम कर, आइडिया को छोड़। चुप कर गया बेचारा, बच्चा था। 2-3 दिन गुजरे, चैन नहीं आया। आइडिया था ना दुनिया को बदलने का। उसने कहा उस्ताद मोहतरम एक आइडिया आया। उसने कहा तू अपना काम कर, छोड़ आइडिया को, तेरे आइडिया। ऐसी बात, एक शागिर्द की क्या मजाल, एक उस्ताद जो इतने बड़े बड़े औजार बना रहा है। तो उस ज़माने में, उस सिचुएशन में आप हेनरी फोर्ड की जगह पे जाके देखें और उस्ताद देखें तो उस्ताद चाहे गलत भी होगा, कहेगा मैं ठीक करो काम। तो एक दिन काम से फारुग होकर शाम का टाइम था, तो हेनरी फोर्ड जो चरखा चलाते चलाते थका बैठा, गाहक नहीं था, उस्ताद भी बैठा हुक्के का कश लगा रहा है, 2-3 बंदे भी बैठे हैं।
تو باتوں باتوں میں اس نے کہا یار یہ دیکھو میرا شاگرد ہے، اس کو ایک آئیڈیا بڑے آتے ہیں، پچھلے 3-4 دنوں سے ایک کہہ رہا سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تو سارے ہنسنے لگ گئے ہنری فورڈ پہ۔ تو ہنری فورڈ سے اس نے کہا ہاں، اسی محفل میں کسی نے کہا ہاں بیٹا تمہارا آئیڈیا کیا ہے، چلو سنتے تو صحیح، اس معصوم سے بچے کی دماغ میں معصوم سی کون سی خواہش ہے جو اتنی بے چین ہے جو اسے کہتا ہے مجھے۔ اس نے کہا جی میرے ذہن میں، ایک بچے سے جب پوچھا ہنری فورڈ سے کہ تمہارے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، تو اس نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کہ یہ جو سامنے بیل ریڑھی کھڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ جو سامنے اونٹ ریڑھی کھڑا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں بار برداری کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہی ریڑھیاں، تانگا ریڑھی، تانگا ہو گیا، گدا ریڑھی، خچر ریڑھی، بیل ریڑھی، اونٹ ریڑھی یوز ہوتی تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ریڑھی کے اندر سے، اس تانگے کے اندر سے، اس جو پیچھے ٹرالی والا سسٹم ہے، اس سے یہ بیل، گائے، بچڑا، گدھا، خچر، گھوڑا، اونٹ نکال دوں اور یہاں پر کوئی ایسی چیز ڈالوں جو اس کو چلائے۔ استاد کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، انہیں یہ چیز بڑی عجیب سی لگی، وہ ہنسنے لگے اور اس نے ایک تھپڑ مارا رکھ کے ہنری فورڈ کے منہ پہ، وہ دور جا کے گرا۔ اس نے کہا تو غیب کی باتیں کرتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ بیل کے بغیر ریڑھا چلے؟ کیا ایسا ممکن ہے اونٹ کے بغیر یہ کام ہو؟ اس نے کہا اپنے آئیڈیا اپنے پاس رکھ، اپنے کام سے کام رکھ۔ بیچارہ تھپڑ کھا کے بیٹھ گیا، ایک آنکھ رو رہی ہے، ایک ہنس رہی ہے۔ رو اس لیے رہی ہے کہ اتنا قیمتی آئیڈیا دیا اور اس کی قدر نہیں ہوئی۔ تو استاد کے تھپڑ کھانے کے بعد ہنری فورڈ بہت مایوس ہوا، لیکن اس کے اندر ایک شعلہ بیدار ہوا، کیونکہ اس وقت وہاں جتنے بھی بیٹھے لوگ تھے وہ اس کی اس بے بسی پہ اور اس آئیڈیا پہ ہنس رہے تھے کہ جناب یہ ایک ایسا آئیڈیا لے کے آ رہا ہے جس میں یہ بیل گاڑی کو ہٹا کے یہاں پر کوئی اور چیز استعمال کی جائے گی۔ لیکن ہنری فورڈ کو وہ جو تھپڑ لگا، وہ جو ڈانٹ پڑی، وہ جو لوگوں نے طنز کیا، وہ جو تنقید ہوئی، وہ جو لوگ اس پہ ہنسے، اس نے اس کے اندر ایک چنگاری جو ہے وہ بیدار کر دی۔ اس کے اندر خودداری کو بیدار ہو گیا کہ اس نے کہا کچھ بھی ہے، انہوں نے میرے آئیڈیا کی قدر نہیں کی، انہوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، کوئی بات نہیں ہے، میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ وہ شعلہ بھڑک اٹھا، وہ چنگاری سے چل اٹھی، سلگتی رہی، وہ لگا رہا۔ پھر وہی ہنری فورڈ تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کو ایک ایندھن سے چلنے والا، چونکہ وہ ایک لوہار کی بھٹی پہ کام کرتا تھا، ایندھن یوز ہوتا تھا، اسٹیم بنتا دیکھتا تھا، اس نے ایک ایندھن سے جلنے والا ایک انجن بنایا، اور وہی ہنری فورڈ بعد میں فورڈ گاڑی کا موجد کے طور پہ سامنے آیا، جس نے اتنے بڑے انجن بنائے، جس نے دنیا میں پہلی بغیر بیل، گدھا، اونٹ یا گھوڑے سے چلنے والی گاڑی بنائی، جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اور آج سڑکوں پہ رینگنے والے سینکڑوں گاڑیاں، ٹریلے، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کا آئیڈیا دینے والا وہی ہنری فورڈ تھا، جس کو اس آئیڈیا دینے پہ ایک تھپڑ پڑا، جس کو یہ آئیڈیا دینے پہ لوگوں نے طنز اور تنقید کا سامنا کیا، لیکن اس بندے نے ہمت نہیں آ رہی اور کمال مہارت کو پہنچا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ہنری فورڈ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں اس سے فنڈ کے لیے پیسہ مانگا گیا یا کچھ امداد مانگی گئی، تو اس نے کسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ تو ان مفاد پرستوں کے مفاد کی وجہ سے ہے، میں اس میں فنڈ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ تو ملک کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تو مفادات کی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر سیاستدان پولیٹکس اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، عوام کا تو کچھ نہیں سوچتے۔ تو اس وقت اسے ایک عدالتی نوٹس آیا، اور عدالت کے اندر جب وہ پیش ہوا تو اس وقت کے جو وکیل تھے گورنمنٹ کے، وہ اسے جاہل، مطلق، گمار ثابت کرنے کے لیے بڑے ہیل بہانے، بڑے ڈائلاگ کر رہے تھے کہ یہ تو ایک جاہل سا بندہ ہے، اسے کیا پتہ ملک کے لیے کیسے پیسہ لگایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو بہت ساری باتوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاہل ہوں، میرے پاس تعلیم کی کوئی ڈگری نہیں ہے،
لیکن یاد رکھو یہ جو تم ایک سال میں کماتے ہو، جتنا اچھا تمہارا ویل ڈریس ہے، اس سے اچھا ڈریس تو میرے آفس کے پی این کا ہے، کیونکہ یہ ایک انڈسٹری کا مالک تھا، سینکڑوں لاکھوں گاڑیاں بنا کے مارکیٹ میں سیل کر چکا تھا۔ اس نے کہا جتنا تم ایک سال میں کماتے ہو اتنا ہی شاید میرا پی این یا ایک سیل مین یا ایک مینیجر کماتا ہے، تم سے اچھی ڈگری رکھتا ہے، تم سے زیادہ وہ ویل ڈریسر ہے، تم سے اچھے گھر میں رہتا ہے، تم مجھے جائز ثابت کر رہے ہو۔ سوال اس نے کیے تھے کہ دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے یا اتنے لوگوں کو کیا ہوا یا کیا، تو چونکہ وہ اتنی زیادہ تعلیم کوالیفیکیشن نہیں رکھتا تھا تو اس کے جواب نہیں دے پایا۔ اس نے کہا دیکھو یہی سوال جو تم کرتے ہو مجھے اس کا جواب چاہیے ہوتا تو میرے آفس میں آنا، میرے آفس میں 3 گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، میں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، میں بٹن دباتا ہوں آ جاتا ہے بندہ، جو پوچھنا ہوتا ہے اس کا جواب وہ دیتا ہے۔ تو مجھے ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگریوں والے میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں اگر جاہل بھی ہوں یا میرے پاس علم کی قدر نہیں ہے لیکن میرے پاس پیسہ ہے کہ میں وہ چیز 1 گھنٹی دبانے پہ لے سکتا ہوں۔ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو یہی سوال میں 1 گھنٹی دباتا ہوں، بندہ آ جاتا ہے، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو تمہاری ڈگری تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ویل ڈریسر ہو اور بس ایک جاب کرتے ہو۔ میں بزنس مین ہوں کیونکہ میں یہاں تک اپنے آئیڈیا سے پہنچا ہوں، وہ آئیڈیا جس کو پیش کرنے پہ مجھے تھپڑ پڑا، وہ آئیڈیا جسے دینے کے لیے، جسے پیش کرنے کے لیے، جسے عملی شکل دینے کے لیے لوگوں کی طنز اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کچھ دوستوں نے جو مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، آپ کیوں کوئٹ کرتے ہو؟ آپ مہارت حاصل کرو۔ ایک ایسا بندہ جو ہنری فورڈ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوہار کی بھٹی میں ایک پھیتے کو گھمانے والا بندہ، اپنے آئیڈیا کی تکمیل کے لیے اتنی مصائب اتنی کا سامنا کرنے کے بعد اس لیول پہ پہنچا کہ کئی ڈگریوں والے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے رہے۔ وجہ کیا کہ اس نے اپنے آئیڈیا کو، ایک ایسا آئیڈیا جس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو عملی شکل دینے کے لیے اس نے ایفرٹ کی۔ تو آپ کے پاس آئیڈیا آلریڈی کریٹ ہے، فوریکس کی مارکیٹ ہے، ٹریڈ کرنے کا آپ کو پتہ ہے کہاں بائی کہاں سیل، صرف اس میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ اس مہارت کے لیے اپنے آئیڈیاز کو اور زیادہ پروفیشنل کرو، اور زیادہ اس میں ایکوریسی لے کے آؤ، اور زیادہ بہتری لے کے آؤ، سیکھو سمجھو۔ ایک چیز کو 10 بار سیکھنا پڑے تو سیکھے۔ میں آپ کو یہاں پر دنیا کے جو عظیم اور کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کر کے ان لوگوں نے کس طرح سے نامناسب حالات میں، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں نہ کوئی ٹیچر تھا ان کو بتانے والا، نہ کوئی رہبر تھا، نہ کوئی سپورٹر تھا، نہ کوئی ہمدرد تھا، نہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ آپ کے پاس الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ چینل ہے جس پہ آپ کو بار بار آپ کی ڈیمانڈ کیے بغیر ویڈیوز دی جا رہی ہیں، یعنی ٹریڈنگ کی بہترین سکلز آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیے بغیر، ایک کامنٹ کے عوض۔ آپ کے پاس اتنا بزنس بھی ہے، اتنا پیسہ بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، آئیڈیاز بھی دیے جا رہے ہیں، صرف کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایسے لوگوں کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نامناسب حالات میں بھی ڈٹے رہے، اور آج دنیا کے 100 بڑے کامیاب بزنس مینوں میں ان کا نام ہے۔ وجہ کیا کہ انہوں نے کوئٹ نہیں کیا، انہوں نے ہمت نہیں آ رہی۔ آپ گوگل کریں، آپ سرچ کریں ان کے نام، آپ حیران رہیں گے کہ نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ پیسہ تھا، نہ سپورٹ تھی، کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ تھا، ایک لگن تھی کہ وہ اٹھے اور آگے بڑھتے گئے، اور اتنا آگے بڑھے کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ، دنیا کی آبادی کا اندازہ لگاؤ، اور اس میں اگر کوئی 100 لوگ کامیاب ہوئے تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ ہم چلتے ہیں آگے ایک اور ایسے ہی ایک نامور بندے کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے کہ جس کا نام رابرٹ بارنس ہے۔ حالات یہ ہیں کہ بھوک افلاس سے ہفتوں گھر میں کچھ نہیں پکتا۔ ایک بوڑھی ماں ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کوئی بچا کچا کھانا لے آتی ہے اور وہ رابرٹ بارنس کھا لیتا ہے۔ روزگار کے حالات نہیں ہیں، امریکہ جیسے ملک پہ معاشی زوال ہے، اور یہ واقعہ آج سے 100 سال یا 50 سال یا 80 سال پہلے کا ہے، جب دنیا کی اکانومیز کریش کر رہی ہیں، بھوک اور افلاس اپنے عروج پر ہے۔ ان حالات میں ایک صاحب جو رابرٹ بارنس کے نام سے ہے، بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ایک عزم لے کر
کہ میں نے امریکہ میں جا کر کسی بڑے شہر میں جا کر ایک جو اس وقت کا بہت بڑا بزنس تھا، جیسے بزنس مین، جیسے آپ کو میں نے ابھی رابرٹ ہنری فورڈ کا بتایا، ایسے ہی اس زمانے میں تھامس ایڈیسن ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، الیکٹرانکس کی اور یہ ان چیزوں کی بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، جو پورے امریکہ اور پوری دنیا میں چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا۔ اس کا میں پارٹنر بننے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ رابرٹ ماس نے۔ وہ جو رابرٹ ماس بھوک اور افلاس سے تنگ ہے، نہ اس کے پاس تعلیمی کوالیفیکیشن ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، ڈگری تو دور کی بات، گھر میں ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہے، نہ اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے، نہ جوتے ہیں۔ وہ چلا دوستوں سے، ماں سے کہا کہ میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بننے جا رہا ہوں۔ ماں جو دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ نہیں بن سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ماں نے بیٹے کا دل رکھتے ہوئے اس کو دعا دی، اسے شاباش دی کہ بیٹا ہاں تم بن سکتے ہو، کیا کمی ہے میرے بیٹے میں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس نے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے صرف اتنی سی سپورٹ دی، اور اس بیٹے نے جو افلاس سے، غربت سے، حالات سے چور تھا، اسے کہا بیٹا تم نے بہت اچھا سوچا ہے، میرا بیٹا تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بن سکتا ہے۔ ایک یقین اس کے دماغ میں ٹھونسا، اور اس بچے نے یوں سر اٹھایا، اس نے کہا جی میں بن کے دکھاؤں گا ماں، اور وہ چلا۔ کہتے ہیں سینکڑوں میل کی دوری، کبھی ٹرین پہ، کبھی بس پہ، کسی ریڑھی پہ دھکے کھاتا، بھوک سے ننگے پاؤں پھٹے کپڑوں کے ساتھ تھامس ایڈیسن کی فیکٹری میں جا پہنچا۔ تھامس ایڈیسن سے ملنے کے لیے اس نے کوشش کی، اس وقت اسے نہیں ملنے دیا گیا، لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ کی منت کی کہ یار میں بھوکا پیاسا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں پیدل چل کے، یہ دیکھو نہ جوتے ہیں نہ کپڑے ہیں، مجھے ملنے دو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا چلو جاؤ ملو، شاید اس کی کوئی امداد ہو جائے، کوئی اس کی مدد ہو جائے۔ تو وہ چلا، تھامس ایڈیسن کے آفس میں پہنچا، تو تھامس ایڈیسن اپنے جو ملازمین ہیں، جس میں مینیجر، سیل مینیجر، کنسٹرکشن والے، پروڈکشن والے، سب کے سامنے بیٹھا ایک میٹنگ کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ سر ایک بندہ آیا ہے، غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بدحال ہے، کہہ رہا ہے کہ تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے۔ تو تھامس ایڈیسن نے اپنی میٹنگ کے دوران کہا کہ بلاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے رابرٹ بارنس کی، جو تھامس ایڈیسن کے آفس میں پہنچتا ہے، اور تھامس ایڈیسن جو اپنی میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے بہت سارے مینیجرز کے ساتھ، تو وہ اس بندے کو کہتا ہے جی بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے، چونکہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی کرسی میں کون بیٹھتا ہے، تو اس نے اتنے سارے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں تھامس ایڈیسن، کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کا پارٹنر بننا ہے۔ اب یہ بات بم کی طرح سب پہ گری، اور وہ جو پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، 20-25 لوگ، سب کھل کھلا کے ہنسے، بہت زور سے ہنسے، اور اس غریب رابرٹ بارنس کا خوب مذاق اڑایا۔ تو تھامس ایڈیسن نے دونوں ہاتھ اوپر کیے، اور جو اپنی کابینہ تھی اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا، خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اور اس نے غور سے دیکھا تو رابرٹ بارنس اسٹل اسپاٹ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ایک ایسا بندہ جو بھوک اور افلاس سے برا حال ہے، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور وہ امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑے بزنس مین تھامس ایڈیسن کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پارٹنر بنوں گا۔ تو اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک سچائی تھی، ایک لگن تھی، کچھ کرنے کا عزم تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک آئیڈیا ہے کہ میں نے تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بننا ہے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، اس نے اپنے پی ایم کو اشارہ کیا، اس کو کچھ کھانے کو دو، اس کو کام پہ لگا دو۔
اس کا جو پین تھا اسے لے کے چلا گیا. اس نے کچھ کھانے کو دیا, اس بیچارے نے کھایا, اسے کام پہ لگا دیا. اور ہر بندہ اس دن سے اس کی شامت شروع ہو گئی. ہر بندہ آتے جاتے کوئی اسے گھونسا مارتا, کوئی لات مارتا, کوئی کیا کہتا, کچھ کیا کہتا. رابرٹ بارنس چپ کر کے کام کرتا رہا. کبھی پی این کے حکم مانتا, کبھی کسی کا, کبھی کسی. ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا, 0% سے, 0 سے سٹارٹ لے رہا تھا. نہ اس کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا اسے. ایک گاؤں سے, دیہات سے نکلا ہوا ایک ان پڑھ گنوار بندہ ایک بہت بڑا آئیڈیا لے کے تھامس ایڈیسن کے پاس پہنچا. اور تھامس ایڈیسن کے جو ملازمین تھے, کوئی اس سے برتن دھلاتا, کوئی کپڑے دھلاتا, کوئی صفائی کرواتا, کوئی پوچھا لگواتا, کوئی چوکیدارا کرواتا. ایون وہ جو بندہ تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بننے گیا تھا, دراصل وہاں پہنچ کر وہ تھامس ایڈیسن کے ملازموں کے آگے ملازموں کا ملازم ہو کے رہ گیا. خیر یوں لگا رہا, کام چلتا رہا. 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال, 5 سال, ایسے وقت گزرتا گیا. ہر بندہ اسے آتا, کوئی جوتا مارتا, کوئی ٹھڈا مارتا, کوئی مکہ مارتا, اسے کام لیتے, کہتے ہیں پاگل آ گیا تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بننے. کون؟ رابرٹ بارنس. اور وہ بیچارہ خاموشی سے کام کرتا رہا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس دوران سیکھتا رہا. تھامس ایڈیسن جو امریکہ میں کچھ چیزیں لانچ کر رہا تھا, اس نے ایک مشین لانچ کی اس زمانے کی, کچھ بھی ایسی الیکٹرانکس کی مشین تھی جسے تھامس ایڈیسن کے بڑے بڑے سیل مینیجر یا پروڈکشن مینیجر یا جو بھی لوگ تھے وہ اس کو پچھلے 2 سال سے سیل کرنے میں لگے ہوئے تھے, جو کہ سیل نہیں ہو رہی تھی. ایون اس کی ایک مشین نہیں سیل ہوئی. اور اس کے جو بڑے بڑے مینیجر تھے, سیل مینیجر جو بڑے بڑے تنخواہیں مرات لینے والے, وہ تھک چکے تھے. اور ہر بار میٹنگ میں وہ تھامس ایڈیسن ان سے لڑتا تھا کہ تم اس کو سیل کیوں نہیں کروا رہے, تم اس کو آگے مارکیٹ میں لانچ کیوں نہیں کر رہے. وہ کہتے تھے کہ مارکیٹ میں اس کا خریدار نہیں ہے, یہ سیل نہیں ہوگی. تو ایسے ہی ایک دن تھامس ایڈیسن اپنے ان 20-25 بڑے ملازمین کو, بڑی سیلریاں لینے والوں کو سمجھا رہا تھا, لیکچر دے رہا تھا اور ڈانٹ رہا تھا. اور ان کی ناکامی پہ انہیں کہہ رہا تھا, کوس رہا تھا کہ بھئی تم یہ کیوں نہیں اس کو سیل کروا رہے, یہ پروڈکشن کیوں نہیں آگے جا رہی, اس پر میری بڑی محنت ہوئی ہے. تو اسی سنا میں رابرٹ بارنس, وہ جو غریب بندہ تھا, ہاتھ میں چائے کی پیالی لے کے آیا اور اس نے تھامس ایڈیسن کی ٹیبل پہ رکھی. تو تھامس ایڈیسن نے اسے چائے رکھنے کے بعد جانے کو کہا. چونکہ وہ ایک خاص میٹنگ میں تھا اور بڑے جو کمپنی کے بڑے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ تھا, وہاں ایک پی این کی, جو پی این سے بھی کم درجے کا بندہ ہو, اس کی کیا حیثیت کہ وہ وہاں رکے. تو اس نے اشارہ کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. چونکہ میٹنگ بڑی خاص تھی تو تھامس ایڈیسن نے کہا ہاں کہو کیا مسئلہ ہے تمہیں. کیونکہ یہ پہلا موقع تھا ان 5 سالوں میں, جب وہ پہلی بار آیا تھا اس نے کہا تھا میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا, لوگ سارے ہنسے تھے اس کے اوپر. اور یہ دوسرا موقع تھا 5 سالوں بعد کہ اس نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو تھامس ایڈیسن نے کہا کہ یہ 5 سال سے خاموشی سے کام کر رہا ہے, چلو سنتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا ہاں کہو کیا کہنا ہے. تو اس نے کہا جی یہ جو مشین سیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سیل نہیں ہو رہی, کیا میں اسے سیل کروں. تھامس ایڈیسن کی تو بڑی خواہش تھی کہ اس کو کچھ سیل کرے, اس ایک کو تو سیل کرے, یہ میرا بہت بڑا پروڈکٹ ہے. تو وہاں کابینہ میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ پھر ہنسے, اور اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے کہ ہم اتنی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد, اتنی بڑی مرات لینے کے بعد, اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے بعد اس ایک مشین کو بیچ نہیں سکے. اور یہ رابرٹ بارنس جس کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں, پی این سے بھی گیا گزرا, یہ سیل کرے گا. سارے ہنسے. اور پھر تھامس ایڈیسن نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور 20-25 لوگوں کا جو میٹنگ تھی ان سب کو کہا خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ 2 منٹ کے لیے. اس نے کہا ہاں کیا تم اسے سیل کر سکتے ہو. تھامس ایڈیسن نے رابرٹ بارنس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا. تو
रॉबर्ट बांस ने कहा कि आप मुझे एक मौका दें, मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने कहा उठाओ इसे, ले जाओ, उठाओ और ले जाओ। ये पहली कामयाबी थी रॉबर्ट बांस की। उसने मशीन उठाई, बगल में रखी और चल पड़ा, गया, मार्केटिंग की उसकी और वो मशीन बेच दी। रॉबर्ट बांस ने वो मशीन ली और उसकी मार्केटिंग की और वो मशीन सेल कर दी। और ना सिर्फ वो मशीन सेल की बल्कि उसने मज़ीद 2-4 मशीनों का, वो कुछ भी थी, उसका ऑर्डर लेके आया और फिर वो भी जाके सेल कर दी। थॉमस एडिसन को कुछ लगा कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। फिर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जितने मैनेजर थे वो उसके साथ होते गए, उससे सीखते गए कि वो किस तरीके से डील करता है, वो किस तरीके से मार्केटिंग करता है, वो किस तरीके से सेल करता है। तो कहते हैं कि रॉबर्ट बांस ने इतनी मशीनें सेल की, उसके प्रॉफिट को इतना बढ़ा दिया कि लिखा जाता रहा कि इसको बनाने वाला थॉमस एडिसन था और लॉन्च करने वाला रॉबर्ट बांस था। थॉमस एडिसन मजबूर हुआ कि तुमने मेरे साथ रहते हुए इतना काम किया, इतना मेरा बिजनेस बनाया, और ज़ाहिर सी बात है वो परसेंटेज थी उसकी कुछ जो वो बाकी मैनेजर्स को भी देता था, वो परसेंटेज उसने रॉबर्ट बांस को भी देना शुरू की। तो रॉबर्ट बांस ने इतना बिजनेस किया कि वो थॉमस एडिसन के पार्टनर बनने के बराबर पैसा बनाने लग गया। तो थॉमस एडिसन ने उसे कहा कि तुम मेरा पार्टनर बन सकते हो। और जब उसे पार्टनरशिप मिली, मीटिंग हुई, वैसी कुर्सी जहाँ पर थॉमस एडिसन बैठा था, साथ में रॉबर्ट बांस बैठा था, तो उससे जब पूछा गया कि यार तुम आए थे, मुफलिस थे, लाचार थे, गरीब थे, खाने को कुछ नहीं था, तुम्हें इतनी अजियतें दी गई, आपसे पीएन ने भी काम लिया, आपसे सीपर ने भी काम लिया, आपसे सिक्योरिटी गार्ड ने भी, आपसे मैनेजर्स ने, सब ने लिया, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता था? क्या तुम इस अजियत से 2-4 होके तुम्हारा दिल नहीं करता था कि मैं नौकरी छोड़ूं और चला जाऊं? क्या तुम्हें अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त की, तुम्हें फील नहीं होती थी? तो उस वक्त रॉबर्ट बांस और थॉमस एडिसन के दरमियान जो मुकालमा हुआ, और वहाँ पर बैठे जो 50 कंपनी के हेड्स थे, जो कंपनी के बड़े मुलाजमीन थे, वो सारे सीख रहे हैं दोनों से। थॉमस एडिसन की अपनी एक स्टोरी है ना कि उसने किस तरीके से मेहनत की और आगे बढ़ा। तो रॉबर्ट बांस से लोग उसकी बात सुन रहे थे कि सुने, तो रॉबर्ट बांस ने कहा कि हाँ, मुझे भी इंसल्ट फील होती थी, मुझे भी तकलीफ़ होती थी, मैंने भी फाके कशी की हैं, मैंने भी बदहाली गुजारी है, लेकिन मैं जब सोचता था कि मैंने रॉबर्ट बांस का पार्टनर बनना, मैंने, रॉबर्ट बांस कहता है कि मैंने जब ये सोचता था कि मैंने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है, तो वो मिशन बहुत बड़ा था। और ये जो अजियतें हैं, ये थप्पड़, ये भूख, ये इफलास, ये गाली, ये काम, ये ओवर टेंशन, ये बहुत छोटी छोटी थी उस मिशन के आगे। तो वो जो छोटी छोटी मुश्किलात थीं वो मेरे बड़े मिशन के सामने बहुत हकीर थीं, बहुत छोटी थीं। तो मैं ये सोचता था कि उस बड़ी कामयाबी के लिए ये छोटी छोटी जो मुश्किलात हैं इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये सोच के, अपने ब्राइट फ्यूचर को सोच के, अपने मिशन को सोच के, अपने टारगेट को सोच के, अपनी कल की कामयाबी को सोच के, ये छोटे छोटे मसाइब, ये छोटी छोटी नाकामियाँ, ये छोटी छोटी टेंशन्स, ये छोटी छोटी इंसल्ट्स मैं बर्दाश्त कर लेता था कि नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं है। और हमेशा कामयाब लोगों को पहले नाकामियों का सामना है, पहले मुश्किलात का सामना है, पहले टेंशन का सामना है, पहले लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। तो उसने कहा कि मुझे ये जो चीज़ें मुझे मिली, जो टेंशन्स थी, जो मसाइब थे, जो साइब थे, जो भी थे, ये मेरी उस बड़ी कामयाबी के रास्ते में आने वाले छोटे छोटे वो चीज़ें थी जो मेरे अंदर के वलवले को, जो मेरे जोश को और बढ़ाते थी। तो मैं इन चीज़ों को इसलिए बर्दाश्त करता। तो आप तमाम दोस्तों से भी यही दरख्वास्त है कि जो लोग कहते हैं कि हमने क्विट करना है, तो आप छोटी छोटी नुकसानात से, छोटी छोटी मुश्किलात से, छोटी छोटी परेशानियों से अगर क्विट कर रहे हैं तो रॉबर्ट बांस की तरह
حوصلہ رکھیں، کامیابی یقیناً آپ کو ملے گی۔ تو ہمیشہ بڑی کامیابی کے لیے چھوٹے چھوٹے مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائلوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ زندگی میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جن لوگوں نے جتنی زیادہ محنت کی یا جتنا کٹھن وقت گزارا وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اسکول کالجز میں چھوٹے لیول پر ہی جب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک خام سونے کو پگھلا کر کندن بنایا جاتا ہے، تو وہ مصائب کی پریشانیوں کی بٹھی سے گزرنے کے بعد ایک خام سونا، خالص سونا بنتا ہے۔ تو میں اس سارے ویلاگ کی مدد سے ان تمام دوستوں تک یہ پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئٹ نہیں کرنا، بلکہ امپرومنٹ لے کے آنی ہے، حوصلے سے، لگن سے، تھوڑا ہی صحیح لیکن بڑھتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک عام بندہ کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، سلو لیکن چلتا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ گو کہ اسے بھی پتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 4 یا 6 چھلانگوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس والی بات یہاں پر ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم رابرٹ بارنس اور تھامس ایڈیسن کے مکالمے کے اوپر۔ تو اس وقت لوگوں نے سیکھا کہ دیکھیں ایک بندہ جو انتہائی مفلسی میں، انتہائی نامناسب حالات میں ایک کمپنی میں آیا اور بہت ہی مشکل سے حالات میں اس نے سروائیو کیا۔ ایون اس کمپنی کے سب سے کم درجے کے ملازم نے بھی بہت ناروا سلوک کیا، نازیبا سلوک ہوا اس کے ساتھ، لیکن اس بندے نے ایک بڑی کامیابی کے لیے، ایک بڑے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی ہمت، اپنے حوصلے، اپنی لگن سے پیچھے نہیں ہٹا، لگا رہا خاموشی سے۔ اسے پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن سکسس، کامیابی میرا مقدر بنے گی۔ تو اسی دوران جب رابرٹ بارنس نے تھامس ایڈیسن سے کہا کہ آپ کے پاس جب میں آیا تھا، رابرٹ بارنس نے تھامس ایڈیسن کی طرف اشارہ کیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھوک اور افلاس سے برا حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتے نہیں تھے، میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا میں تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے، تو آپ نے کہا تھا میں ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے، تو آپ نے کہا میں ہوں، تو میں نے کہا میں نے آپ کا پارٹنر بننا ہے۔ یہ سارے لوگ میرے اوپر ہنسے تھے، میرا طنز کیا، کہ میرا مذاق اڑایا، مجھے اذیت دی گئی، اس طرح سے ہنس رہے تھے کہ مجھے یہ چھریاں لگ رہی تھی ان کی باتیں، ان کا ہنسا میرے اوپر بم کی طرح گر رہا تھا۔ تو آپ نے مجھے فوراً کام پہ لگا دیا۔ آپ نے کیا دیکھا مجھ میں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سارے ہنس رہے تھے، جہاں 50 لوگ ہنس رہے تھے وہاں آپ بھی ہنس جاتے، آپ بھی مجھے ڈانٹ دیتے۔ اس نے کہا نہیں یار، میں نے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو کچھ تو دیکھتا ہوں گا نا۔ تو اس نے کہا میں نے تمہارا حلیہ دیکھا جو کہ اچھا نہیں تھا، میں نے تمہاری شخصیت دیکھی، کچھ خاص نہیں تھی، میں نے تمہاری بات سنی جو مجھے ناگوار نہیں تھی، لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک یقین دیکھا، ایک چمک دیکھی، ایک کانفیڈنس دیکھا، مجھے لگا کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس کے بدلے آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کیا آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے؟ بن جائے گا، چینل سے جڑے رہیں۔ کیا آپ کے پاس ایجوکیشن سکل نہیں ہے؟ ہو جائیں گے، چینل پہ سیکھتے رہیں، ہم سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اور جو 100 گھنٹے کی ہم ریکارڈنگ دے چکی ہیں، میں تو اتنا کانفیڈنس رکھتا ہوں، اتنا مجھے یقین ہے کہ میری پلے لسٹ 1 کی پہلی 10 ویڈیوز یا 12 ویڈیوز کو کہ بندہ غور سے دیکھ لے اور ان کا پیپر ورک کر کے مجھے چیک کرا دے،
میں عام ریٹیل ٹریڈر جو پرائس ایکشن پہ عام جو RSI پہ موونگ ایوریج پہ کام کر رہا ہے اس کی نسبت اس سے زیادہ نمبر دیتا ہوں اسے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو والیوم کی ABC کا پتہ چل گیا ہے وہ لیگنگ ٹول والے سے بہتر ہے. تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کیوں نہیں سکسیسفل ہو سکتے. تو رابرٹ ماس کو جب تھامس ایڈیسن بتا رہا تھا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک چمک دیکھی اور اس کی بنیاد پہ میں نے کہا یار یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس رابرٹ ماس کی نسبت میں کہتا ہوں 100% پلس پوائنٹ ہے. پیسہ آپ کے پاس ہے, ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی معلومات کے لیے ہمارا چینل آپ کے پاس ہے, سپورٹ میں ہم لوگ ہیں. بس جو آپ نے کوئٹ کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں, کوئٹ نہیں کرنا. آپ کسی وجہ سے رک گئے ہیں, لرننگ رک گئی ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو آج کے دور میں انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ ڈیمو کر سکتے ہیں, اپنے سکلز کو بار بار چیک کر سکتے ہیں. وہ ایک بروسلی تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسے بندے سے ڈر نہیں لگتا جو 1000 پنچ مارتا ہے, مجھے اس بندے سے ڈر لگتا ہے جس نے 1000 پنچ یا 100 پنچ ایک ہی طریقے سے مارا ہو, کیونکہ اس کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے جسے کانفیڈنس ہے, جسے ایکسپیرینس ہے. تو آپ لوگ بھی کسی ایک چیز کو پکڑ لیں میرے چینل سے اور اس کے اوپر 100 بار یا 1000 بار پریکٹس کر لیں, آپ یقیناً پروفیشنل ہیں. تو ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. تھوڑا سا اور موٹیویشن بات کر دوں کیونکہ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ سر بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن موٹیویشن کی ویڈیوز نہیں, آپ ہمیں موٹیویٹ کریں. تو آج کے اس ویلاگ میں, اس ویڈیو میں موٹیویٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ برقرار رہے, آپ کی سیکھنے کی لگن بدستور چلتی رہے, آپ آگے بڑھیں. یقین کریں جن قوموں نے, جن لوگوں نے سیکھنے پہ, لرننگ پہ, پڑھنے پہ, مزید کھوج لگانے پہ, مزید ایفرٹ کرنے پہ زور لگایا وہ دنیا میں اپنا نام بنا گئے. میں چونکہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے موٹیویشن پہ بات کرنا. لوگوں کو مجھے نہیں پتا کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں, لوگوں کی کیا رائے ہے. مجھے اس چیز سے کبھی وہ کوئی سروکار نہ تھا نہ رکھنا ہے. میں اپنے کام سے کتنا مخلص ہوں, میرا کام ہی میری کامیابی ہے, میری سکسیس ہے. میں اگر خود مطمئن ہوں تو میرے لیے بہت کچھ ہے. سو بات کریں گے ہم چائنا کے اوپر. چائنا کیونکہ آج کے دور حاضر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی آپ جیسے لوگ نہیں ہیں. یقین کرو چائنا میں آپ سے بھی, آپ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں یا بنگلہ دیش کی یا انڈیا کی, یہاں غربت ہے, یہاں پر تعلیم کا فقدان ہے, یہاں پر ہر چیز کا مسئلہ ہمارے ملکوں میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, بھوٹان میں, بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں ہمارے نیبر, ہمارے ہمسائے میں, جہاں پر یہ ایشوز ہیں. ایون میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ میں بھی یہ ایشوز ہیں. لیکن ہم بات کریں گے چائنا کی. تو چائنا نے 1949 میں آزادی حاصل کی, ہم 1947 میں آزاد ہوئے, ہم 2 سال پہلے آزاد ہوئے ہیں چائنا سے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں, ہم پاکستانی بہت باشعور لوگ ہیں, بہت محنتی لوگ ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا چائنا میں جو پہلا ایئرپورٹ بنا ہے وہ پاکستان نے بنا کے دیا. سوچے چائنا ہم سے کتنا پیچھے تھا. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہیں, ہو سکتا ہے لکھنے والا نے جوش خطابت میں لکھا ہو, لیکن جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں کہ چائنا کی ہسٹری میں پہلا ایئرپورٹ چائنا کو پاکستان نے بنا کے دیا. اور چائنا میں جو کہتے ہیں کہ پہلا جہاز لینڈ کیا وہ بھی PIA کا تھا, پاکستان ایئر لائن کا تھا, جو وہاں پہ اترا, جس کا بہت بڑا استقبال کیا گیا. یہ پرانی باتیں ہیں. اور چائنا کی یہ حالت تھی 1949 میں شاید یا 1950 کی دہائی میں, امریکہ نے کروز میزائلوں سے حملہ بھی کیا ہوا. یہ بھی چائنا کی ہسٹری میں. آپ آج سوچیں کوئی چائنا پہ حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو یہ اتنا بدحال تھا. اب اس سے تھوڑی سی پہلے کی بات کی طرف چلتے ہیں کہ چائنا کیسے اس نے ترقی حاصل کی. اس کی میں ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں. چونکہ ہم موٹیویشن پہ بات کر رہے ہیں تو میں کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر وہ اسکل پیدا کرنے کے لیے وہ بات کروں جس سے آپ کا کانفیڈنس بنے. مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے میری یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں گے,
मुझे इस चीज़ से कोई वो लेना देना नहीं है कि मेरी इस वीडियो से कितने लोग अपने अंदर एक नई एनर्जियाँ शामिल करेंगे। मुझे इस चीज़ से भी कोई वो नहीं है। सिर्फ मकसद क्या है कि मुझे कुछ दोस्तों ने, मेरी कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आपकी वीडियोस में चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो की कमी है, तो एक वीडियो ये भी डाल दें। मैंने इसके लिए कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया। जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मुझे याद आ रहा है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। और मकसद क्या है कि आप लोगों को आगे बढ़ने का, सीखने का शौक़ पैदा किया जाए। आप लोगों को बताया जाए कि दुनिया किस तरीके से उठी और किस तरीके से आ गई। हालांकि हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, लेकिन मैं मोटे मोटे चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे चाइना की। 1949 में आज़ादी से पहले चाइना का ये आलम था कि एक रोटी अगर कोई बंदा लेके अपने घर से चलता था ना, किसी होटल से लेके अपने घर तक जाता था बच्चों के लिए, तो वो घर तक सलामत लेके नहीं पहुंचते थे, लोग छीन के खा लेते थे। इस कदर भूख इफलास थी। अब कानून तो था नहीं, हालात ऐसे थे कि एक रोटी बंदा अपने घर तक, एक ब्रेड अपने बच्चों तक सही सलामत नहीं पहुंचा सकता था। आप उस मुल्क की, उस इकोनॉमी का, उस कौम का गिरावट का अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। ये कब की बात है? ये 1949 से पहले की स्टोरी है। 1949 में जो इसके ऊपर हाकिम लोग थे वो इनको छोड़ के भाग गए कि ये लोग कभी भी नहीं खड़े हो सकते, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी ये लोग स्टेबल नहीं हो सकते। ये हमें क्या देंगे, ये तो हमसे खा रहे हैं। इनको संभालने में जो हम खर्चा कर रहे हैं वो तो हमें दिवालियापन की तरफ जा रहा है। तो वो लोग इनको छोड़ के भागे। जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, इन्हें तो यहाँ से बड़ा कुछ मिल रहा था। कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स, वुड, हर चीज़ यहाँ से, कोयला, गैस यहाँ से वो लेके जा रहे थे अपने मुल्कों में। लेकिन चाइना से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। चाइना पे तो इन्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ सिक्योरिटी का इशू, उन्हें अपनी फ़ौज खड़ी करनी पड़ रही थी, वहाँ तालीमी निज़ाम, सेहत, हर चीज़ पे उन्हें खर्चा करना पड़ा। वो इनको छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा जी छोड़ो, ये तो बर्बाद हो गए हैं, ये अगले 200 साल तक नहीं उठ सकेंगे। तो क्या हुआ, वो छोड़ के भागे। तो उस वक्त एक लीडर था उनका, मोजे तुन। अच्छा, चाइनीज़ ज़बान का लफ्ज़ है, वो मोजे तोंग पढ़ते हैं, तोंग, और हम मोजे तुन पढ़ते हैं। खैर, अगर तोंग कहूँ या तुन कहूँ आपने समझ लेना है। मेरी चाइनीज़ ज़बान इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ तुंग है या तंग है, तो आपने समझ लेना है। तो मोजे तुन ने अपने मुल्क की जो सीनियर क़यादत थी, ये जो लोग थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं उस वक्त, उन सबको इकट्ठा किया। उस ज़माने में लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो का दौर था नहीं। तो किसी बड़े टीले पे मोजे तुन खड़ा हुआ और कौम को कहा कि जी आओ हम एक मीटिंग करते हैं मुल्क को बनाने की, क्योंकि अब हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको लेके चलें। तो वो जो लोग थे गिरते संभलते आए। मोजे तुन ने अपनी तकरीर शुरू की एक टीले पे खड़े होके कि हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ अपने मुल्क के हालात बदलने हैं, हमने कुछ करके दिखाना है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि मोजे तुम होश में हो, पूरी कौम में अफीम एक ड्रग्स है, अफीम के नशे में मुब्तला हैं, ये लोग अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, तुम इनको हमको खड़ा करने की बातें कर रहे हो, कैसे मुमकिन है? ये लोग तो नशे ही है, कुछ भी नहीं करते, निकम्मे हैं। एक रोटी जो है वो ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है, छोटी सी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उस कौम में खामियां हैं जो मैं 20 लोगों में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियोस मेरी कुछ बहनों ने, भाइयों ने भी सुनने हैं, छोटे बच्चों ने भी सुननी है। तो उस माशरे का ये आलम था, मैं वो स्टोरी नहीं यहाँ ब्रेक कर सकता, कि छोटे से काम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ इज़्ज़तों की दी जाती थी। इवन एक डाक के टिकट को भी, एक ख़त को भी एक जगह से दूसरी तक जाने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ कर दिया करते थे। ये उस माशरे की गिरावट की आखिरी स्टेज थी। तो उस वक्त मोजे तुन जो है एक जाहिल, मतलब जाहिल नशई कौम को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए एक तकरीर कर रहा है। और वो तकरीर क्या है कि भाई हम सब ने अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो कौम मान नहीं रही। उसने कहा जी हम कैसे खड़ा होंगे? तो उसने कहा यार खड़ा होने के लिए कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, जस्ट एक फॉर्मेलिटी उसे फॉलो करना है, उसके ऊपर आपने अमल पैरा होना है।
تو انہوں نے ایک سٹوری شروع کی کہ یہ سٹوری ہے، ایک کہانی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا سنیے گا۔ تو اس نے کہا جی سنائیے۔ تو اس نے کہا جی دیکھیے میرے بزرگوں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی، دادا نے نانا نے جو اس زمانے میں سناتے تھے کہ دور کسی گاؤں کے اوٹ، کسی بستی کے اوٹ، کہیں کسی پہاڑ کے اوٹ میں ایک بستی تھی، اور اس بستی میں کوئی 100 200 یا 500 گھر تھے۔ تو وہاں ایک بزرگ نے اپنا گینتی بیلچہ جو بھی انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں پہاڑ کی کھدائی کے لیے لیا، اور پہاڑ کی طرف چل پڑا اور اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک توڑتا رہا وہ بزرگ۔ تو گاؤں کے لوگ اس کے پاس سے آتے گزرتے دیکھتے یار ایک بزرگ ہے ایک پہاڑ کو کھود رہا ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے تو کچھ نہیں کہا، جب شام کو لوٹے تو دیکھا وہ بزرگ مسلسل پہاڑ کو کھود رہا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا تجسس ہوا کہ یار ایک بوڑھا ناتواں شخص پہاڑ کھود رہا ہے۔ تو سارے جمع ہو گئے، اس کا مذاق اڑانے لگے، وہ بھی بابا کی گل ہے کی کیوں توڑ رہے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے وہ توڑ رہا تھا، تو اس نے اپنا کام روکا، اس نے کہا یار میں پہاڑ کو توڑ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا ٹھیک ہے توڑ رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ پہاڑ اس لیے توڑ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے نا جو میرے گاؤں میں جو ہے نا روشنی لیٹ آتی ہے۔ اس نے کہا جی روشنی لیٹ آتی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی روشنی لیٹ آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے میری فصلیں پکتی ہیں، لوگ دیر سے کام پہ جاتے ہیں، کام جو ہے وہ کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے میرے گاؤں کی میرے لوگوں کی تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا جی تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے کس وجہ سے؟ کس پہاڑ کی وجہ سے؟ تو اس لیے میں اس پہاڑ کو کھود رہا ہوں۔ تو سارے ہنسے۔ اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، آپ کی جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے کہ یہ پہاڑ ہے اونچا ہے، ظاہر سی بات ہے، جو سورج 7 بجے نکلتا ہے ہمارے تک 9-10 بجے کے بعد آتا ہے، 2-3 گھنٹے بعد روشنی آتی ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے 2-3 گھنٹے بعد ہم لوگ اٹھتے ہیں اور ہماری فصلیں دیر سے پکتی ہیں اور ہم دیر سے کام پہ جاتے ہیں اور ہماری جو پروگرس ہے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں باہر ریزن ہے، باہر کی وجہ ہے، لیکن تم ایک بزرگ ہو، ناتواں ہو، تم تو اس پہاڑ کو نہیں کھود سکتے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں میں ناتواں ہوں، میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس پہاڑ کو نہیں کھود سکتا، لیکن جو میرے حصے کا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں، جو میرے حصے کا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں، مجھے وہ کام کرنے دو۔ لوگ ہنسے۔ اس نے کہا یار یہ بوڑھا ہے 2 مہینے بعد یہ چل بسے گا۔ لوگ ہنسے، انہوں نے تنقید کی۔ اس نے کہا ہاں تم حق بجانب ہو تنقید کرنے میں، تم حق بجانب ہو، تم سچے ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میں نہیں توڑ سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو میرے حصے کا کام ہے 1 پتھر 2 پتھر وہ میں توڑوں گا۔ جب مجھ پر وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے بچے، میرے بیٹے وہ اسے توڑیں گے، وہ اپنے حصے کا کام کریں گے، جب ان پہ وقت آئے وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کے بچے اس کو توڑیں گے، اور یوں ایک نہ ایک دن پہلی نسل نہ صحیح تو دوسری نسل، دوسری نسل نہ صحیح تو تیسری نسل، تیسری نسل نہ صحیح تو چوتھی نسل ایک نہ ایک دن اس پہاڑ کو کھود کے اس کو گرا دیں گے، سورج کی روشنی جلدی آئے گی۔ تو میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل پہاڑ کھد جائے گا، رستہ صاف ہو جائے گا، روشنی ہوگی، لوگ جلدی اٹھیں گے، فصلیں جلدی پکیں گی، میری پروگرس زیادہ ہوگی، میری تعمیر و ترقی زیادہ ہوگی۔ تو میں اس کل کے لیے آج یہ ایفرٹ کر رہا ہوں، میں اس کل کی کامیابی کے لیے آج ایفرٹ کر رہا ہوں، اپنے حصے کا کام جو میرے حصے میں 2 پتھر ہیں 3 پتھر ہیں وہ میں توڑوں گا، باقی میری نسل توڑے گی وہ اپنے حصے کا کام، اس کے بعد ان کی جو نسل ہے، تو جس کے حصے میں جو کام آتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی موزے تو نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی نہ کرو، آپ اپنے حصے کا کام کرو، جس کے حصے میں جو آئے گا انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ تو چائنیز لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اور اپنے حصے کا کام انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو کہتے ہیں یہ تاریخ میں کہیں لکھا ہے کہ موزے تون نے کہا کہ جو بزرگ ہیں جو اوور ایج ہیں وہ اپنا کھیتی باڑی کنسٹرکشن جو بھی کام آتا ہے، کسی کو برتن بنانا آتا ہے، کسی کو کھیتی باڑی آتی ہے، کسی کو تعمیر آتا ہے، جو اپنے حصے کا کام کرے، لیکن جو آپ کے نوجوان ہیں جو بچے ہیں وہ آپ میرے حوالے کریں۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو دنیا کے لوگ تھے، جیسے پاکستان میں لوگ آئے کہ آپ ہم سے قرضہ لیں اور اپنا ملک سنواریں، تو ان کے پاس بھی لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ ہم سے قرضہ لیں، آپ اپنے ایئرپورٹ بنائیں، اسپتال بنائیں، قرضہ لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے تو میرے اس قوم کے نوجوانوں کو تعلیم دو، میری اس قوم کے نوجوانوں کو ہنر سکھاؤ، میرے اس نوجوانوں کو
علم دو، ان کو ایجوکیشن دو، تاکہ یہ خود سے کچھ کرنے کے قابل ہوں، نہ کہ ہم قرضہ لے کے کچھ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یورپ میں گئے اور جب وہ جا رہے تھے اس نے کہا کہ آپ نے سائنس سیکھنا ہے، ٹیکنالوجی سیکھنی ہے، انجینئرنگ سیکھنی ہے، وہ کام سیکھنا ہے جو دور حاضر میں ضرورت ہے، کوئی عام کام نہیں سیکھنا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ گئے، انہوں نے سیکھا، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی۔ آج دیکھیں صرف دوسری نسل نے کیا انقلاب لایا، سوئی سے لے کر جہاز تک، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر میزائل تک، ایک ٹینک سے لے کر ہر طرح کی جو چیزیں ہیں۔ امریکہ جیسا ملک ایپل کی بیٹریاں اور چیزیں چائنا سے بنوا رہا ہے، اور دنیا کے جو بڑے ملک ہیں وہ سارے چائنا سے اپنا پروڈکٹ تیار کروا رہے ہیں۔ تو یہ سب کو کیسے ممکن ہوا؟ ایجوکیشن سے، اپنے حصے کے کام سے۔ آج دنیا ہر برانڈ اٹھا کے دیکھیں میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے۔ تو اس قوم نے سیکھا ہے، اس قوم نے آج کا جو ٹائم ہے وہ کل کے لیے صرف کیا۔ آج آپ کے پاس بھی ٹائم ہے میرے عزیز دوستوں، آج سیکھو، آج سیکھو، اس کے رزلٹ کل ملیں گے۔ آج سیکھ کے آج رزلٹ نہیں ملنے۔ تو آج آپ جو کوئٹ کرنے والی بات میری کسی بہن نے کہی تھی، جو ہمت ہارنے والا کامنٹ میرے کسی دوست نے کیا تھا، جو چھوٹی چھوٹی مصائب سے بھاگنے والی بات میرے کسی دوست نے مجھے سینڈ کی تھی، ان تمام دوستوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کل کو بہتر کرنے کے لیے آج ٹائم نہیں دو گے؟ ڈی ہاگ ویکر ایک مصنف ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور اس نے ایک لائن لکھی ہے کہ اپنے کل کو سنوارنے کے لیے آج قربان کرو۔ آج جس کمفرٹیبل زون سے آپ نکلو گے، آج جو مصائب، جو تکلیفیں آج برداشت کرو گے، یہ کل آپ کو راحت دیں گی، یہ کل آپ کو سکون دیں گے۔ تو آج جس نے قربان کیا، میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، ایون میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ سارا دن اپنا کام، جاب، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہیں آپ نبھائیں، آسان طریقے سے نبھائیں، لیکن جو ٹائم آپ کے سکون کا ہے اس میں سے 1 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ یہ جو آپ اپنے سکون سے 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں، آج اپنا سکون برباد کر کے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یہ کل آپ کو اس کے رزلٹس ملیں گے، کل اس کے بینیفٹس ملیں گے، کل آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جن قوموں نے، جن لوگوں نے آج اپنے کل کے لیے صرف کیا، وقف کیا، ان کا کل بہت بہتر رہا۔ تو آج کے اس ویلاگ کا مقصد صرف موٹیویشن یہی تھا کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی کل کے لیے آج بہتر کرنا ہے۔ تو اس بہتری کے لیے آپ سے کوئی فیس نہیں چارج کی جا رہی، آپ کا صرف ٹائم چاہیے۔ سیکھو، ہمارا چینل صرف آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ امید کروں گا کہ میرے آج کے اس ویڈیو کا مقصد آپ کی جو سکلز ہیں ان کو بہتر کرنا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم ہمت ہارتے ہیں، تو ہمت نہیں ہارنی۔ جس دن آپ ہمت ہار گئے، سمجھو کہ آپ نے پیچھے جو کچھ کیا ہے وہ زیرو ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، آپ نے چلتے رہنا ہے۔ پہلے آپ 4 گھنٹے دیتے، آج کل آپ 15 منٹ ٹائم دے رہے ہیں، لیکن دے تو رہے ہیں نا، آپ آگے بڑھ رہے ہو۔ کل آپ کو 1 چیز کا پتہ تھا، آج آپ کو 2 کا پتہ چل گیا ہے۔ تو پلس پوائنٹ کیا ہے کہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں، اور آج آپ اور سیکھ رہے ہو تو تیسری چیز شامل کر رہے ہو۔ تو اپنے نالج میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنے ایکسپیرینس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے چلو۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک صاحب کسی منزل پہ جانے کے لیے، جیسے کسی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، تو وہ پہلا زینہ پہلی سیڑھی پہ رکھتا ہے، اور وہ اوپر دیکھیں یہ 50 سیڑھیاں ان کو دیکھ کے کوئٹ کر جائے، تو کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ نہیں، وہ دوسرے زینے پہ چڑھتا ہے، پھر وہ تیسرے پہ، وہ آگے دیکھ رہا ہے کہ بہت دور ہے، لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں کہ وہ کتنا اوپر آ رہا ہے، ہر زینے سے 1 سٹیپ آگے جا رہا ہے۔ تو آپ نے بھی 1 بائی 1، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہے، اپنے ایکسپیرینس کو زیادہ بہتر کرنا ہے، کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا۔ آپ نے جہاں پر آپ کوئٹ کریں گے، جہاں سے آپ رائے فرار اختیار کریں گے، وہیں سے آپ زیرو ہو جائیں گے۔ آپ نے مسلسل
اپنی محنت جاری رکھنی ہے، سیکھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، یہی آپ کی کامیابی رہے گی۔ آپ لوگوں نے تھامس ایڈیسن کے بارے میں سنا ہوگا۔ تھامس ایڈیسن نے ایک بلب کو بنانے کے لیے اتنی بار اس نے کوشش کی، لیکن ہر بار وہ فیل ہوا۔ جب بھی اس نے کوشش کی، بنایا، وہ فیل ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور آج آپ دیکھیں اس بندے نے جو بلب ایجاد کیا، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں سے ہی کئی گنا زیادہ ہر جگہ آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں۔ زمین کی تہہ میں چلے جائیں، جہاں کوئی مشینری چل رہی ہے تو بلب ہی اس کے سپورٹ کر رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں آسمان پہ اڑتے اگر جہاز ہیں تو وہ بھی بلب ان میں یوز ہوتا ہے۔ تو اس بلب کی آپ آج کی سکسیس کو دیکھیں تو اس کا وہ جو اتنی ٹرائی کرنے میں فیل ہوا، اتنی بار وہ فیل ہوا، تو اس کا فیلئر اس کی سکسیس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 1000 بار ٹرائی کیا اور 999 بار وہ فیل ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ پرسنٹیج بھی بتائی ہے کہ 10,000 بار ٹرائی کی، لیکن جتنی بار بھی اس نے ٹرائی کی، اس کی اس ناکامی کو دیکھیں اور آج اس کے بدلے میں کامیابی کو دیکھیں تو کروڑوں بلب دنیا میں جگمگا رہے ہیں، ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، اندھیروں میں روشنی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کتنی بار فیل، اگر وہ جس طرح فیل ہوتا رہا، وہ چھوڑ دیتا، تو کیا آج ہمارے پاس بلب ہوتا؟ یا جس نے بھی یہ بلب ایجاد کیا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو آتا اس چیز کو لانے کے لیے۔ تو اس کامیابی کو اگر آپ دیکھو اور اس کامیابی تک آنے میں جتنی بار وہ فیل ہوا، تو کیا ہوا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئٹ نہیں کرنا۔ جنہوں نے کوئٹ نہیں کیا، جنہوں نے ہار نہیں مانی، جنہوں نے جو پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ سو مقصد یہ تھا ان تمام دوستوں کے لیے جن دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ سر ہمیں موٹیویٹ کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، مجھے وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ادنا سا یوٹیوبر کہہ لیں، چھوٹا سا ٹریڈر ہوں، جو میرے تجربات میں باتیں آتی ہیں، جو میں ریڈ کرتا ہوں، جن سے میرا مائنڈ سیٹ یا میرے اندر سکلز پیدا ہوتی ہیں، یا مجھے کانفیڈنس آتا ہے، یا خود اعتمادی بڑھتی ہے، میں وہی چیزیں آپ دوستوں تک بھی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی لرننگ، اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں اور آگے بڑھیں۔ ہمارے چینل پہ آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی، آنے والے دنوں میں ہم اس میں اور زیادہ امپرومنٹ لا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ادنا سی کوشش کاوش اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے، ہمارے چینل سے کچھ اچھا مل رہا ہے سیکھنے کو، سمجھنے کو، تو ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہمارا چینل گرو کرے گا، ہم اس کے اوپر اپنا کام مزید بڑھائیں گے، اور آپ سب کی ڈھیر ساری دعاؤں کی طلبگار رہیں گے، ہمیشہ آپ کی سپورٹ کی طلبگار رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔